बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। तकमील पाकिस्तान सीरीज़ के नए प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं। आज हम में अल्लाह का डर ख़त्म हो चुका है। हम रोज़े क़यामत और रोज़े हिसाब से नाआशना हो चुके हैं। हम दुनिया के खेल तमाशे और मस्ती में ऐसे मगन हैं कि हम भूल चुके हैं कि रोज़े हिसाब और क़यामत ने वाक़ई लाजमी होना है। क़यामत का आगाज़ इंतहाई खौफनाक और रूह तड़पा देने वाला होगा। सूरह अल-हज में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए लोगो अपने रब से डरो, बेशक क़यामत का ज़लज़ला बड़ी सख्त चीज़ है। जिस दिन तुम देखोगे हर दूध पिलाने वाली अपने दूध पीते को भूल जाएगी और हर गाभनी अपना गाभ डाल देगी और तू लोगों को देखेगा जैसे नशे में हैं, और वो नशे में ना होंगे मगर ये कि अल्लाह की मार कड़ी है। बाज़ मुफस्सरीन की राय में ये सूरह अल-हज की दोनों आयात ग़ज़वा मुस्तलिक में रात के वक्त नाजिल हुई और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम के सामने इनकी तिलावत फरमाई तो वो सारी रात बहुत रोए, और जब सुबह हुई तो उन्होंने अपने जानवरों से ज़ीने ना उतारी और जिस जगह ठहरे वहाँ खैमे नस्ब ना किए और ना ही कुछ पकाया, और वो गमज़दा, पुरनम और फ़िक्रमंद थे। हम तो आम हैं, हम किसी अहमियत के हामिल नहीं, कहाँ सहाबाए कराम और कहाँ हम। इन सहाबाए कराम में से तो बहुत ऐसे हैं जिनको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़ुबान मुबारक से जन्नत की बशारत मिल चुकी है। तो हमें क़यामत की शिद्दत, हैबत, हौलनाकी और सख्ती से कहीं ज़्यादा डरना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ तो ऐसा कोई वादा नहीं किया गया जैसा सहाबाए कराम के साथ हुआ। लेकिन अफसोस, हम दुनिया की ऐशो इशरत में खो चुके हैं और क़यामत से बिल्कुल बेफिक्र हो चुके हैं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह आयात की तफसीर बयान करते हुए फरमाते हैं कि जिस दिन की ये अज़मत है वो इस कदर बड़ा है, हाकिम, ज़बरदस्त और करीब है। तू उस दिन की तैयारी कर ले जिस दिन तू देखेगा कि आसमान फट गए, उसके खौफ में सितारे झड़ गए, रोशन सितारों की चमक मांद पड़ गई, सूरज की रोशनी लपेट दी गई, पहाड़ चलने लगे, पानी लाने ऊँटनियाँ ऊँटनियाँ खुली फिरने लगी, जंगली जानवर जमा हो गए, समंदर उबलने लगे, जहन्नुम की आग भड़काई गई, जन्नत करीब लाई गई, पहाड़ उड़ाए गए और ज़मीन फैलाई गई। और जिस दिन तुम देखोगे कि ज़मीन पर ज़लज़ला बरपा होगा, उस दिन तुम सबको पेश होना होगा और तुमसे कोई भी बात पोशीदा ना होगी। जिस दिन पहाड़ चलेंगे और तुम ज़मीन को खुली हुई देखोगे, जिस दिन ज़मीन कांपेगी और पहाड़ टुकड़े टुकड़े होकर उड़ने वाली गर्द बन जाएंगे, उस दिन गुनाहगार को बोलने से रोक दिया जाएगा और ना उसके जुर्मों के बारे में पूछा जाएगा, बल्कि पेशानी के बालों और पाँव से गिरफ्त होगी। जिस दिन हर शख्स अपने अच्छे अमल को भी सामने पाएगा और बुरे अमल को भी। सूरह हूद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अगर हम उनसे अजाब कुछ गिनती की मुद्दत तक हटा दें तो ज़रूर कहेंगे किस चीज़ ने इसे रोका है। सुन लो, जिस दिन उन पर आएगा उनसे फेरा ना जाएगा और उन्हें घेर लेगा, वही अजाब जिसकी हंसी उड़ाते थे। अल्लाह ताला से बेखौफी हमारी हलाकत का सबब बन सकती है। हर इंसान पर लाजिम है कि वो अल्लाह ताला की नाफरमानी करने से डरे और उसके अजाब से कभी बेखौफ ना हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरी इज़्ज़त की कसम, मैं अपने किसी बंदे पर ना दो खौफ जमा करूँगा और ना दो अमन जमा करूँगा। अगर वो दुनिया में मुझसे डरेगा तो मैं क़यामत के दिन उसे अमन दूँगा, और अगर वो दुनिया में मुझसे अमन में रहेगा तो मैं क़यामत के दिन उसे खौफ में मुब्तला करूँगा। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो बहुत जल्द बूढ़े हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, सूरह हूद, सूरह वाक़िया, सूरह मुरसलात, अम्मा यतसाअलून और इज़ शम्स और इन जैसी दूसरी सूरतों ने जिनमें क़यामत और इसके अहवाल का जिक्र है, मुझको बड़ी उम्र तक पहुँचने से पहले ही बूढ़ा कर दिया। लेकिन आज हमें ना पछतावा है ना हम शर्मिंदा हैं, और हम तो अपने मुस्तक़बिल से भी लाइल्म हैं।
وقوع قیامت کا عقیدہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے اور ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ اس بات سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ جسے زندگی ملی اسے موت سے دوچار ہونا پڑا۔ جو آج زندہ ہے کل اسے مرنا ہے۔ آج ہم نے اپنی آخرت کا نہ سوچا تو ہم گھاٹے میں رہیں گے۔ قیامت ضرور واقع ہوگی، اس لیے ہر ایک کو قیامت سے ڈرنا چاہیے اور اس دن کے لیے دنیا کی زندگی میں ہی تیاری کر لینی چاہیے۔ سورہ الواقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی کو نیچا کرنے والی کسی کو بلندی دینے والی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں اونچے بنتے تھے قیامت انہیں پست اور ذلیل کرے گی، اور جو لوگ دنیا میں کمزور تھے اور عاجزی و انکساری کیا کرتے تھے ان کے مرتبے بلند کرے گی۔ ان آیات کی تفسیر جاننے کے بعد ہمیں اپنی زندگیوں اور اپنے حالات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم بحیثیت امت پست اور ذلیل ہو چکے ہیں؟ کیا وجہ ہے ہم کیوں رسوائی کا شکار ہیں؟ اگر ہم دین اسلام کی تعلیمات پر صحیح معنوں میں عمل کر رہے ہوتے، قرآن مجید کو پڑھتے، اس پر غور کرتے تو ممکن تھا کہ ہم راہ راست پر آ جاتے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ہم تو لا علمی میں ہی مارے جائیں گے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور اس میں مذکورہ ڈرانے والی باتوں پر غور و فکر میں ہی ہماری منزل ہے۔ اللہ کا ڈر اور خوف ہی ہماری رہنمائی فرما سکتا ہے، ورنہ ہماری گرفت پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے ہوگی اور ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہی آج کا ہمارا موضوع ہے اور اسی پر گفتگو کریں گے، اور مجھے بے انتہا خوشی ہے کہ آج ریناؤنڈ اسکالرز کا ایک بڑا زبردست پینل ہمارے ساتھ موجود ہے۔ مفتی سید ریاست حسین شاہ صاحب ہمیں اسلام آباد میں جوائن کر رہے ہیں، خطیب ہیں جامعہ سلفیہ۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ ہمارے ساتھ سید عثمان چشتی صاحب موجود ہیں لاہور میں، مفتی دارالافتاء جامعہ یوسفیہ۔ بہت بہت شکریہ عثمان چشتی صاحب آپ کا بھی۔ اور مفتی محمد اقبال نقشبندی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے۔ بہت شکریہ مفتی اقبال نقشبندی صاحب آپ کا بھی پروگرام میں شرکت کے لیے۔ اگر میں آپ ہی سے آغاز کروں، جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن کا یہ اسلوب بیان ہے کہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ بیان کی ہیں۔ اچھائی کرو گے اجر کیا ملے گا، برائی کرو گے سزا کیا ملے گی۔ جہاں جنت کا ذکر ہے، جو جنت کی نعمتیں ہیں، وہاں جہنم کا ذکر بھی کر دیا گیا ہمیں ڈرانے کے لیے۔ اب یہ جو آیات جن کی میں بات کر رہی تھی، یا دیگر آیات جہاں پر قیامت کا یا جو سزا ملنے کا یا جہنم کا ذکر ہے، وہ انسان کی رہنمائی کے لیے ہی ہے کہ دنیا میں ان کاموں سے بچے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم آج ان چیزوں کو سمجھنے کے باوجود، پڑھنے کے باوجود ان پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور وہ جو خوف ہے روز محشر کا وہ ہمارے دلوں سے جا رہا ہے؟ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک و اطرتک یا نور اللہ۔ بہت شکریہ سعدیہ بی بی، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے چینل کو اور عروج عطا فرمائے۔ آمین، بہت شکریہ۔ آپ کا یہ خوبصورت پروگرام جو پہلی بار مجھے شرف حاصل ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بارہا جگہ پہ قیامت کا ذکر فرماتے ہیں، اور اللہ کا عذاب حق ہے، قیامت حق ہے۔ اسی طرح نہی عن المنکر کا ذکر قرآن پاک کے اندر جا بجا آیا۔ پھر خوف خدا کی جو آیاتیں ہیں وہ بھی قرآن پاک نے اہل ایمان کو مخاطب کیا کہ اگر تم ایمان لائے ہو تو پھر اللہ سے ڈرو۔ کہیں وہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اس طرح ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہوتا ہے۔ ڈرنے کا حق یہ ہے کہ خالق کائنات نے تخلیق کے بعد ارواح انسانیت سے مخاطب ہو کر مخلوق سے
یہ سوال ہوا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہاں سب نے یک زبان یہ جواب آیا کہ بلا بے شک تو ہمارا رب ہے۔ وہاں ہم ارواح کے اندر یہ وعدہ کر کے آئے ہیں، عالم ارواح میں اس رب کو تسلیم کیا، اس کی ربوبیت کو تسلیم کیا، اس کی وحدانیت کو تسلیم کیا، اسے اپنا الہ مانا۔ اب جب ہم یہاں دنیا میں جلوہ گر ہوئے، یہاں کے نشیب و فراز کو دیکھا، پھر جب پہچان کا وقت آیا تو ہم بھول گئے، جی حالانکہ اس ذات کو نہیں بھولنا چاہیے تھا جس کے ساتھ ہم عہد و پیمان کر کے آئے تھے کہ تو ہمارا رب ہے، ہم تیری عبادت کریں گے اور تجھے پوجیں گے۔ مگر یہاں پہ آ کے دنیا کے معاملات کو دیکھ کے کوئی خود غرضی کی زندگی میں، کوئی کسی نشے کی حالت میں، کوئی کسی روحانی بیماریوں میں مبتلا ہو کر کے، میری مراد تکبر، غرور، حسد، کینہ، غیبت، یہ وہ بیماریاں تھیں جن کے اندر انسان مبتلا ہو کر کے قیامت کو بھلا بیٹھا۔ قیامت کو کیا بھلایا؟ اپنے خالق کے حقیقی کو بھلا بیٹھا، جو اس کے ساتھ وعدہ تھا اس وعدے کو بھلا بیٹھا۔ لا دین لمن لا عہد لہ، جس کا کوئی عہد و پیمان نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ اللہ فرماتے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، تو جب خوف خدا ہوگا تو قیامت کی تیاری ہوگی۔ بالکل صحیح۔ کاش کہ ہم نے تو قیامت کی تیاری کی ہی نہیں، ہم تو صرف باتیں کرتے رہتے ہیں، سنتے ہیں، اس کو دل سے سر تسلیم خم نہیں کیا۔ ہماری روح تو وہاں وعدہ کر کے آ گئی تھی، مگر یہاں ہمارے قلب نے، ہمارے دل نے اس کا انکار کر دیا کہ قیامت نہیں ہے، عذاب نہیں ہے، جزا و سزا کا معاملہ نہیں ہے، بس یہ دنیا ہے، دنیا میں کھاؤ پیو رہو اور مر جاؤ، ٹھیک ہے۔ بڑا خوبصورت آپ نے نہیں اس کو بیان، بالکل یہ دنیا دھوکہ ہے، دھوکہ۔ صحیح کہ کو گفتگو آگے بڑھاتے ہیں، قیامت کو ماننا چاہیے، تسلیم کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہاں یہی اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں مفتی صاحب آپ عرض کیجئے گا کہ اس پہ اگر میں قیامت کی ہم بات کرتے ہیں یا پھر ہم کہتے ہیں کہ جو سزا اور جزا کا عمل ہے ہم اس سے بالکل ناآشنا ہو گئے ہیں آج، کیونکہ ہمارے سامنے آڈینس میں اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نوجوان نسل ہے، یہ دیکھتی ہے، یہ ہمارے ٹی وی پروگرامز جو یوزلی پولیٹیکل اور کرنٹ افیئرز ہو رہے ہوتے ہیں اس سے ہٹ کے ہم نے مقصد ہی ہمارا یہ ہے کہ یہ والے میسیجز ان تک پہنچیں۔ نفسا نفسی کا دور ہے، دنیاوی امور میں سب لوگ بزی ہیں، ایک تو حقوق اللہ آ گئے وہاں پہ کہ نماز روزہ، وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان بہت ڈیوٹیز اپنی انجام دے رہے ہوتے ہیں، حقوق العباد جہاں آتے ہیں وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں حق تلفی بھی نظر آتی ہے، ادروائز بھی آپ دیکھ لیں دنیا میں ملاوٹ ہے، ناپ تول میں کمی ہے، رمضان کے مہینے میں بھی آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہوتا ہے، ہورڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہوتی ہے، قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں، عید پہ جو ہے غریب آدمی خریداری کے قابل نہیں رہتا ہے، یہ تمام چیزیں بھی ہیں۔ تو یہاں پہ بھی تو یہی عمل دخل ہے نا کہ اتنا بزی ہو گئے ہم پیسہ کمانے میں، مال بنانے میں، کہ ہمیں یاد ہی نہیں ہے آخرت، ہمیں یاد ہی نہیں ہے کہ ہم نے حساب دینا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے اور غفلت میں ڈال دیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج میں بھی دھوکے میں پڑا ہوں، آپ بھی دھوکے میں ہیں، اور ہماری آنکھیں تب کھلتی ہیں جب حقیقی معنوں میں بند ہو جاتی ہیں، تو پھر اگلے مرحلے میں جا کے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میں تو اپنی ساری زندگی جہاں میں نے کچھ تیاری کرنی تھی اسے تو گنوا کے آ گیا ہوں۔ لیکن یہ دھوکہ اور یہ فریب انسان اس میں مبتلا کیوں ہے؟ قرآن مجید نے خود اس بات کا جواب بھی دیا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ تمہارے لیے تو آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ دنیا تو اگر کسی کو مل بھی جائے تو باقی رہنے والی نہیں ہے، اور اگر ساری دنیا بھی مل جائے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے بارے میں فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کا سامان تو دھوکے کا سامان ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا عِنْدَ اللَّهِ مِثْلَ جَنَاحِ بَعُوضَةٍ، کہ اللہ کے ہاں
اگر اس پوری دنیا پوری کائنات کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی لما سقا کافرن شربۃ ماء تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتے. یہ دنیا جس کی یہ حیثیت ہے لیکن ہم اس میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں پھر تنبیہ کرتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کہ تمہیں زیادہ جمع کرنے کے چکر نے دھوکے میں ڈال دیا ہے اور تم غافل ہو گئے ہو یہاں تک کہ تم نے اپنی قبریں دیکھ لی, تم قبروں تک جا پہنچے ہو. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں تو آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں. اس کی وجہ سے دنیا میں ہماری کیا خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے خوف کے حوالے سے فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا. جس دن ساری کائنات نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور کھڑے ہونے کی کیفیت اور حالت کیا ہوگی. جو دنیا میں اللہ رب العالمین سے, اللہ کی یاد سے, اللہ کے ذکر سے غافل رہا, اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قیامت والے دن ہم انہیں قبروں سے اندھا کر کے اٹھائیں گے. قال رب لم حشرتنی اعمیٰ کہے گا اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا ہے وقد كنت بصیرا دنیا میں مجھے میں دیکھتا تھا, مجھے نظر آتا تھا سب کچھ. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے كذلك أتتك آیاتی فنسیتها آیاتنا فنسیتها دنیا میں تیرے پاس میری آیتیں آتی رہی تو نے انہیں بھلا دیا. وكذلك اليوم تنسى آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا. اس دن نہ کسی کو اس کی وردی بچا سکے گی, نہ کسی کا مال بچا سکے گا, نہ کسی کا عہدہ اور منصب بچا سکے گا, نہ کسی کا حسن و جمال بچا سکے گا. اس دن وہی بچے گا جو نیک اعمال کر کے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کر کے جائے. بالکل صحیح. یہ مفتی عثمان چشتی صاحب اسی پہ یہ جس طریقے سے ابھی بات ہوئی نا کہ ایک تو ہم انفرادی حیثیت میں جب دیکھتے ہیں لوگوں کے اعمال, کیا جھوٹ بولا, کسی کی حق تلفی کی, کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ پیش آئے, یا حقوق اللہ کی اگر ہم بات کریں تو ان کی انجام دہی میں کتنی غفلت برتی. ایک چیز آ جاتی ہے جو اجتماعی حیثیت میں ہم دیکھتے ہیں, یا اگر ہم اپنے معاشرے کی بات کرتے ہیں, ایک ملک, ایک ریاست جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, بٹ جیسے ابھی مفتی صاحب یہاں پہ فرما رہے تھے کہ آپ سود اور منافع خوری انفرادی حیثیت میں تو چھوڑ دیں, آپ نے بطور ریاست وہاں پہ اس چیز کو لاگو کیا ہوا ہے جہاں اس پہ کوئی قانون کا اطلاق نہیں ہو رہا ہے, جہاں پر آپ کو کوئی سزا اور جزا کا عمل نظر نہیں آتا ہے, اور یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. تو ان حکمرانوں کے لیے پھر آپ ذرا فرمائیے گا کہ ان کے لیے کیا احکامات ہیں جو اس چیز کو جائز کیے ہوئے ہیں, جو اس چیز کو جاری رکھے ہوئے ہیں, اس کے خاتمے کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں. کیا ان کو بھی اسی طریقے سے قیامت کا ڈر یا روز محشر کا خوف بھول چکا ہے؟ الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ والصلاة والسلام علی رسولہ محمد خیر الورا وعلی آلہ واصحابہ. سب سے پہلے میں اپنی بہن سعدیہ اور اپنے سامعین کو دل کی یتھا گہرائیوں سے اس پروگرام کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. کیونکہ میں یہ پہلے بتا دوں آپ کو کہ آج آپ کا جو پروگرام ہے یہ صرف تکمیل پاکستان نہیں ہے. آج ہم اگر یوں کہیں کہ یہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ تکمیل پاکستان پلس تکمیل ایمان بھی ہے. اب آپ نے جو سوال فرمایا حکمرانوں کے لیے, اس پر بات کرنے کے لیے میرے پاس سب سے بہترین دور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جیسا کہ آپ نے بھی ارشاد فرمایا, میرے دو محترم دوستوں نے بھی, کہ حضور بھی خوف رکھتے تھے. تو حضور سے بڑا کوئی حکمران ہے کیا دنیا میں؟ بالکل نہیں. سب سے بڑے تو اللہ کے محبوب, اللہ نے آپ کو سلطنت عطا کی زمین کی. تو جب حضور حاکم بننے کے بعد بھی خوف رکھتے ہیں, جو آپ ظاہری حاکم بھی بنے, مدینہ کی ریاست قائم فرمائی, اور باطنی حاکم بھی آپ رہے جی. اس کے بعد دور خلافت دیکھ لیجئے, خلافت راشدہ کا, اس میں تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خاص طور پہ قابل ذکر ہیں. کس طرح راتوں کو اٹھ کے گشت کرنا, یہ ہمارے حاکموں کے لیے خوف خدا کی ایک بہترین اگزامپل ہے. بستروں پہ سو جانا حاکم کے لیے, اس کے لیے اس کی سلطنت کہیں کل قیامت کے دن وبال نہ بن جائے. سب سے زیادہ خوف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حاکم پر جو نظر آتا ہے وہ عمر فاروق نے ہمیں دکھایا ہے. آپ کا گلیوں کا گشت فقط خوف خدا کی وجہ سے ہی تھا. آپ فرمایا کرتے تھے کہ دریائے فرات کے کنارے اگر کوئی جانور بھی بھوکا مر گیا تو عمر نے اس کا حساب دینا ہے.
یہ ایز اے حاکم، اور جب ایز اے پبلک اور ہم عوامی سطح پر اگر بات کریں تو یقین کیجئے کہ خوف خدا کے بغیر ہمیں کوئی چارہ نہیں ہے بالکل. اور یہ خوف خدا ترک کرنے کی اثرات ہیں جو آج ہم معاشرتی برائیاں ذکر کر رہے ہیں، جیسا کہ آپ نے سٹارٹنگ میں بڑے اچھے انداز میں معاشرے کی عکاسی کی. تو یہ بے خوف ہونے کے نتائج ہیں. حالانکہ خالق کائنات نے جتنی بھی قیامت کے حوالے سے آیات نازل فرمائی ہیں وہ اسی مقصد کے پیش نظر کہ ان کو پتہ چلے اور ان میں خوف پیدا ہو جائے. بالکل ٹھیک. پھر صرف ہمیں قیامت کے منظر کو دکھا کر ڈرایا نہیں گیا، خوف کی فضیلت بھی بتائی گئی. جی جیسا کہ میرے محترم دوست نے آیت کریمہ پہلے تلاوت کی ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ایک یہ آیت اسی کی تفسیر میں. دوسری آیت وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اب یہ خوف خدا کی فضیلت میں ہے کہ جس شخص نے اللہ کا خوف رکھا، اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے جنت. ایک آیت میں، دوسری میں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس کے لیے 2 جنتوں کا وعدہ. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، چاہے حکمران ہو یا چاہے عوام ہو، خوف خدا کا ترک کرنا ہمیں باغی بناتا ہے، نافرمان بناتا ہے، اور خوف خدا اپنانا ہمیں دنیا میں اللہ کا فرما بردار اور آخرت میں جنتی بناتا ہے. میں اپنی گفتگو کو ایک حدیث پر اختتام کرنا چاہوں گا. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ رب العزت فرمائے گا، اعلان کر دو ایسا وہ شخص دوزخ سے نکل آئے جو زندگی میں ایک بار بھی مجھ سے ڈرا ہو. دوزخ میں گیا ہوا شخص وہ وہاں سے نکل آئے گا خوف خدا کی برکت سے. میں اسی نوٹ پہ ایک بریک لے لوں، بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے پاس آڈینس میں جو اسٹوڈنٹس موجود ہوتے ہیں ان کے سوالات اپنے پینل کے سامنے رکھیں گے. رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک، اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. فلور اوپن کرتے ہیں ہم اپنے آڈینس کے سوالوں کے لیے جو پینل کے سامنے ہم رکھیں گے. جی آپ پہلا سوال. السلام علیکم، میرا نام عثمان رشید ہے. تو میرا سوال کچھ یوں ہے کہ جیسے آج کل ہم اپنے معاشرے کے حالات دیکھ رہے ہیں کہ سارے ایک دوسرے کو فرقہ بندی کی صورت میں ہم بٹے ہوئے ہیں کہ ہم ہر بات پہ فرقے کو اپنے سامنے لے کے آ جاتے ہیں، اور اس بات پہ ہمارے لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہو رہے ہیں. تو کیا ہمیں ایز اے مسلمان ہمیں اپنے دوسرے بھائی کا فرقے کے نام پہ قتل کرنے کا اجازت ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، مفتی اقبال نقشبندی صاحب، یہ سوال آپ کے لیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارش یہ ہے کہ بالکل اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. فرقہ واریت جو ہمارے ملک کے اندر یا دنیا میں کہیں بھی ہے، وہ علماء اس کے خلاف ہمیشہ الحمدللہ آواز اٹھاتے رہے. محراب و منبر، مشائخ، خانقاہیں اپنا کردار ادا کرتی ہیں. بالکل ہمارا دین متین اسلام کسی کے قتل کی اجازت نہیں دیتا. جزا و سزا کا ایک نظام ہے، وہ دنیا میں ہے، قرآن و سنت کے اندر موجود ہے کہ کاش اس کا نفاذ اگر شریعت کے مطابق ہوتا تو ہر بندہ حدود و قیود کے اندر رہ کے اس نظام کو فالو کرتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو فرقے ہیں یہ فرقہ واریت نہیں پھیلاتے، یہ تو مسالک ہیں، یہ تو پہچان کے لیے. اختلاف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اختلاف میری امت کے لیے خیر ہے، اس میں بھلائیاں ہیں، اس میں ڈھیر سارے مسائل حل ہوتے ہیں. تو اس کو یہ ہوا دینا کہ یہ فرقے اور یہ چیزیں، ہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت کے اتنے فرقے بنیں گے، اس میں ایک ناجی، ایک جنتی ہوگا، اور وہ جنتی تو وہ یہی ہے نہی عن المنکر کا پیغام ہے، برائی کو روکو اور نیکی کا حکم دو. ہمیشہ علماء کرام نے یہ کردار ادا کیا ہے، کسی کے خلاف کوئی فتویٰ نہیں دیا. ہاں اگر جب ملک کے اندر دہشت گردی یا معاملات ہوتے ہیں اس میں علماء کردار اپنا یہ کردار ادا کرتے ہیں. ماضی کے اندر آپ دیکھ لیں جب یہ ایشو ہوا تھا طالبان کا، اس ٹائم علماء کرام نے فتاوے آئے، ان کے فتوے منظر عام پہ، اس میں یہ ریاست کا کردار بھی تھا. لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے، سختی نہیں ہے، بلکہ دین نرمی کا نام ہے. ہاں جب بات آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی، پھر سب چیزیں پیچھے چلی جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے آگے ہوتی ہے، حضور کی ذات سب سے آگے ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام ایمان ہے.
اگر میرے ایمان کے اوپر کوئی حملہ ہوگا تو پھر آپ جانتے ہیں قانون بھی ہے، فتاوے بھی ہے، قرآن و سنہ بھی ہے، تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا چاہیے اور شارع اسلام کا احترام کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ دوسرا سوال، میرا نام سید لاریاب حسن ہے اور قائد اعظم یونیورسٹی سے میرا تعلق ہے۔ تو میرا کوشچن تھا، آج کے پروگرام کا جو ٹاپک رکھا گیا وہ ہے روز قیامت اور اللہ کا ڈر۔ تو کیا صرف روز قیامت کے ڈر کی وجہ سے ہی ہمیں ڈرنا چاہیے، یا دنیا میں بھی ہمیں اللہ کا جو ایک ڈر ہے کہ ہمارے اوپر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، تو وہ ڈر ہمیں رکھنا چاہیے؟ اس کے علاوہ ایک شعر پڑھنا چاہوں گا کہ مسلک جدا ملے کہیں فرقے جدا ملے، اب ایسی بھیڑ بھاڑ ہے کیسے خدا ملے۔ معذرت کے ساتھ کہ ہم قرآن پاک کو پڑھتے تو ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین بھی کرتے ہیں، اس کی تنبیہ بھی کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے بھی ہیں کہ جو روز قیامت کا ڈر ہے تو اس کی وجہ سے ہر شخص نے جو ہے اپنا حساب دینا ہے، اور نفسہ نفسی کا ٹائم ہوگا اور ہر شخص نے اپنا حساب دینا ہے۔ تو پھر اگر ہم ریاست پاکستان کی بات کریں تو ادھر جو فرقہ وریت کی ایک ہوا چلی ہوئی ہے، ابھی آپ کرنٹلی دیکھ لیں پاڑا چنار میں بھی یہی سارا کچھ ہو رہا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو کہیں کہ آپ کا فرقہ صحیح ہے یا آپ کا غلط ہے؟ تو اس سے ہمیں کس طرح بچا جا سکتا ہے؟ تو یہ میرا سوال ہے آج کا۔ اچھا سوال ہے، کیونکہ ابھی حالات بھی ایسے چلے، ریسنٹلی پارا چنار والا انسیڈنٹ بھی ہوا ہے۔ جی مفتی شاہ صاحب آپ جواب دینا چاہیں؟ بھائی نے ماشاءاللہ بڑی تفصیل سے سوال شعر پوچھا اچھا ہے، لگا مجھے ان کا، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا جواب بھی ذرا تفصیل سے ہو جائے۔ جی ضرور۔ تو جہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ فرقہ واریت کی بات کی گئی ہے، پہلے اسی کا ذکر کر لیتے ہیں، اگرچہ آپ نے سوال میں وہ آخر میں منشن کیا ہے۔ فرقہ واریت کس چیز کا نام ہے؟ کتاب و سنت سے ہٹنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب و سنت ہمیں دی ہے اور جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، کہ میں تمہیں روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، جس کی راتیں بھی دنوں کی طرح روشن ہیں اور واضح ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کا حکم دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تو کہ تم سارے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور جدا جدا نہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس بات کی نہ تعلیم دیتے ہیں اور نہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلمان دوسرے مسلمان سے جدا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو بار بار اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم جماعت کے ساتھ نماز قائم کرو۔ نماز کے وقت سارے مسلمان جمع ہوتے ہیں، پھر عید کے موقع پر جمع ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے حج کی صورت میں ایک اور اجتماعیت کا سب سے بڑا شاہکار رکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس بات کی بھی تعلیم دی ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کی خوشی میں اور غم میں شریک ہوں، تاکہ وہ دوریاں جو انسانوں میں پیدا ہو سکتی ہیں وہ دوریاں ختم ہو جائیں، مسلمان ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہوں۔ اور یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور تنگ نظری سے اور یہ جو ذہنی گھٹن اور تنگی ہے کہ ہر دوسرے انسان کو، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ ہم تو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی اگر نماز روزے کا پابند ہے تو وہ غیر نمازی شخص کو نعوذ باللہ جہنمی یا یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو اللہ کے عذاب کا مستحق ہے۔ اور پھر بنی اسرائیل میں ایسے لوگ پائے جاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کا تذکرہ کیا، ان میں سے ایک بڑا نیک تھا اور دوسرا گناہ گار تھا۔ یہ جو نیک شخص تھا یہ بار بار اس کو سمجھاتا رہتا کہ بھائی یہ گناہ ہے، یہ غلطی ہے، اس سے باز آ جاؤ، اس سے رک جاؤ۔ وہ نہیں رکتا تھا، کوشش کرتا تھا لیکن نہیں رک پاتا تھا۔ تو اس نے قسم اٹھا کر کہہ دیا کہ تم جہنم میں جاؤ گے۔ اب اس بات پہ ذرا غور کیجئے گا، یہ نیک آدمی ہے، نماز روزے کا پابند ہے، لیکن قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے دوسرے کو کہ تم جہنم میں جاؤ گے کیونکہ تم نیک نہیں ہو۔ اب نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس نیک شخص کو جہنم کا ایندھن بنا دیا، اور جو گناہ گار تھا اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر کے جنت میں داخل کر دیا۔ تو ہمیں ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھیں۔ ہو سکتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، میں نماز پڑھتا ہوں، لیکن مجھے کیا پتا کہ میری نماز اللہ کے ہاں قبول بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو اللہ نے قیامت والے دن میرے اور آپ سے مسالک کے نام، جماعتوں کے نام نہیں، کرائٹیریا بتا دیا ہمیں۔ بالکل صحیح۔ اب رہی بات دوسری، جی مکمل کر لیں، ٹائم بھی تھوڑا، ایک اور سوال بھی میں نے لینا ہے۔ جی دوسری بات کہ صرف آخرت میں ڈرنا ہے یا دنیا میں بھی ڈرنا ہے؟ آخرت میں تو ڈرنا ہے ہی ہے،
اس سے پہلے ہم نے اللہ سے دنیا میں ڈرنا ہے. لیکن آخرت کو یاد رکھیں گے تو پھر دنیا میں بھی ڈریں گے نا. جی جی یہاں پہ ڈریں گے یہی اگر آخرت. لیکن اللہ تعالیٰ کا جب عذاب نازل ہوتا ہے تو یہ لازمی نہیں کہ صرف آخرت میں ہو, دنیا میں بھی نازل ہو سکتا ہے, اور دنیا میں بھی اللہ کی پکڑ نازل ہوتی ہے جب انسان اپنی حدود کو کراس کر جاتا ہے. تو اس کے جب ہم دنیا میں ڈریں گے نا, دنیا میں ڈرنے والا اپنی زبان کو صحیح استعمال کرے گا. جو اللہ سے ڈر رہا ہے نا وہ اپنی زبان کو صحیح استعمال کرے گا کہ نہیں میں اس سے جھوٹ نہیں بولوں گا, میں اس سے غیبت نہیں کروں گا, میں اس سے گالیاں نہیں بکوں گا, اور میں اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کروں گا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ کہ کہیں اللہ مجھ سے قوت گویائی نہ چھین لیں. آنکھیں اپنی صحیح استعمال کرے گا, حرام استعمال نہیں کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کہیں مجھ سے دیکھنے کی قوت سلب نہ کر دیں. اپنے کانوں کو صحیح استعمال کرے گا, اس سے حرام اور ناجائز چیزیں نہیں سنے گا, اور پھر اپنے ہاتھوں سے دوسروں پہ ظلم نہیں کرے گا. دیکھیں مسلمان کی تعریف اللہ کے پیغمبر نے کیا کی ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے محفوظ ہوتے ہیں. ہم اپنے جسم سے بھی دوسروں کو تکلیف پہنچائیں اور پھر ہم یہ سمجھیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم روزہ رکھتے ہیں, یہ چیزیں ضروری ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نماز روزہ چھوڑ دیں اور صرف بس یہ کر لیں کہ ڈر رہے ہیں. یہ تو نماز روزہ چھوڑ کے صرف حقوق العباد کو ادا کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے ون ویلنگ کر رہا ہے. میں اسی نوٹ پہ ایک بریک لے لوں گی. رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک, اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. تیسرا سوال جی آپ کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا, میرا سوال یہ ہے کہ جب بھی ہم معاشرے کی بھلائی چاہتے ہیں, ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم معاشرے میں اللہ کا خوف کسی طرح لے آئیں, اپنے اندر بھی لے آئیں, تو ہمیں جو نقطہ سامنے آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ہم سب اگر ٹھیک ہو جائیں, سب اللہ کا خوف رکھ لیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے کہ معاشرہ جو صحیح ہوتا ہے وہ ایک ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کی طرح ہوتا ہے رادر دین ایک باٹم اپروچ ہوتی ہے. تو کیا ہمیں اس کی طرف رجحاؤ نہیں کرنا چاہیے کہ جو ہماری ٹاپ لیڈرشپ ہے اس سے اس چیز کو لایا جائے, یا تو ہم اس کی ہم لوگ کوشش کرتے رہیں نہیں ہم سب کا خوف, اللہ کا خدا کا خوف ڈال لیں سب کے دلوں میں اور پھر لے کے چلیں اس کو. ٹھیک ہے, مفتی عثمان چشتی صاحب آپ سے اس کا جواب لیتے ہیں. جی ماشاء اللہ بہت اچھا سوال ہے ان کا, اور میں پہلے سوال پہ ہی آؤں گا ادھر ادھر کی بات کیے بغیر, کہ بھائی نے جو سوال پوچھا ہے کہ ہمیں اوپر ریاست سے یا لیڈرشپ سے جو ہے نا اس کو اپلائی کرنا چاہیے, اپلیمنٹ کرنا چاہیے کہ وہاں سے نیچے خوف آئے. تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہر پہلو میں ہمارے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہمارے لیے کامل نمونہ ہے. ایز اے حاکم اور ایز اے حکمران بھی ہم نے رسول اللہ کو دیکھنا ہے. تو آپ کے سوال کا ٹو دی پوائنٹ جواب یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اگر دیکھیں تو حضور نے اوپر سے حاکم بن کر پہلے معاشرے کو سدھارنے کی کوشش نہیں کی, بلکہ پہلے نیچے سے انفرادی طور پر لوگوں کو سدھارنے کی کوشش کی ہے. آپ کی جو مکی زندگی ہے وہاں پہ کوئی سلطنت نہیں ہے اسلامی. آپ لوگوں پہ انفرادی طور پہ توجہ کر کے تو الگ الگ ان کو تبلیغ فرما کے ان کی اصلاح فرما رہے ہیں. تو دونوں رستوں سے, دونوں طریقوں سے کام ہو سکتا ہے. یہ میں نہیں کہوں گا کہ اگر حاکم آ کر درست حکومت کرے گا تو معاشرہ نہیں سدھرے گا, بالکل غلط ہے, اس طرح بھی سدھرے گا. لیکن اگر ہم دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن کو معاشرہ سدھارنے کے لیے بھیجا گیا تو انہوں نے پہلے حاکم بن کر حکومت قائم کر کے تو لوگوں کو سدھارا, یا پہلے لوگوں کو تبلیغ فرمائی, لوگوں کو نیچے سے انفرادی طور پر ایک ایک کو مل کے اس کو تبلیغ فرما کر درستگی فرما کر اس کے بعد مدینہ منورہ میں جا کے ریاست قائم کی. تو آسان رستہ, پر اثر رستہ, پرزور راستہ وہ حکومت کے ذریعے سدھارنے کا نہیں ہے, عوام کے ذریعے, پبلک کے ذریعے سدھارنے کا ہے. جب اس کی اگزامپل ہے, جب ایک محلے میں ایک گلی میں 10 15 20 گھر ہیں تو وہ سارے کے سارے ہی سدھرے ہوئے ہیں, سب کے دلوں میں خوف ہے, سب نمازی ہیں, سب ایماندار ہیں, سب حلال کھاتے ہیں, سب ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں, تو بتائیے پھر اوپر حکمران جیسا بھی ہو, عدالتیں جیسی بھی ہوں, سسٹم جیسا بھی ہو, سب کچھ ٹھیک چلے گا؟ خرابی تو نیچے سے آئے گی, پھر اوپر والا کنٹرول کرے گا. تو ہم نیچے سے پہلے خرابی کو اگر کنٹرول کر لیں تو اوپر والے کو آرڈر دے کر اس کو سدھارنے کا موقع ہی نہیں ملتا. تو یہ ٹو دی پوائنٹ جواب ہے آپ کا کہ اس رستے سے بھی معاشرہ سدھر سکتا ہے. جو آپ نے پہلے بیان کی تھی ڈر کی, اگر چونکہ یہ راستہ اپنایا ہے تو میں اس راستے کو ترجیح دے کے آپ کو جواب دوں گا کہ یہ بیسٹ ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جیسی عوام ویسا حاکم. اگر آپ عوام اللہ کے خوف سے آری ہیں,
اور کوئی خوف نہیں رکھتے اور یہ توقع کر کے بیٹھے ہیں کہ حکمران اللہ کا خوف کرنے والا آئے گا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ جب عوام میں اللہ کے خوف کے جلوے ہوں گے، پہلو نظر آئیں گے، تو پھر اللہ رب العزت ان لوگوں پر ویسا ہی حاکم جو ہے وہ نافذ فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ وہ 4 اقسام میں بھی، اس میں بھی وہی جواب مجھے ملا کہ ایک تو آپ نے وہ کہا تھا نا کہ اگر حکمران ہے، حکمران نے قانون بنا دیا ہے، آپ ڈر رہے ہیں، جیسے موٹر وے پہ جاتے ہیں تو فوراً 120 کی سپیڈ کر لیتے ہیں نا کہ پکڑے جائیں گے، چالان ہو جائے گا، وہاں پر سب ڈر کے مارے جو ہیں وہ اپنی حدود میں کام کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری جو انہوں نے دوسری قسم بتائی ہے جو انفرادی سطح پہ، وہ والی آ گئی کہ اللہ سے محبت کے باعث آپ ڈر رہے ہیں، آپ میں وہ خوف جو ہے وہ اللہ کی محبت کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے۔ میرے پاس انفارچونیٹلی ٹائم ختم ہو گیا ہے، آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ ہیئر۔ بہت شکریہ مفتی سید عثمان چشتی صاحب، مفتی محمد اقبال نقشبندی صاحب، مفتی سید ریاست حسین شاہ صاحب، بہت شکریہ آپ تینوں کا، اور اسٹوڈنٹس کا بھی، ان کے سوالات کا بھی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔